आदाब नाजरीन, प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन का एक और ताज़ा तरीन शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ आज के प्रोग्राम की मेज़बान तमसील खान। नाजरीन, जितना ज़रूरी इंसान के लिए एजुकेशन हासिल करना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है इंसान के लिए अच्छी सेहत होना। और अच्छी सेहत हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है खेल कूद, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स की इंसान की ज़िंदगी में क्या अहमियत है, किस तरीके से हम स्पोर्ट्स से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं और किस तरीके से एक इंसान डिफरेंट स्पोर्ट्स में अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, इस सब के हवाले से आज हम करेंगे प्रोग्राम में बात, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ। नाज़रीन, स्पोर्ट्स से इंसान का कैरेक्टर बिल्डअप होता है, मेंटल फिटनेस होती है, फिजिकल फिटनेस होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। यूँ कहिए कि ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा इंसान बनकर सामने आ जाता है अगर हम स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं। और क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के बीच में बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी सेहत बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपने माइंड को फिट और सही रख सकते हैं, इस सब के हवाले से आज करेंगे प्रोग्राम में बात। और प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है चंद ख़ास मेहमान। और आपके लिए ये बात सरप्राइजिंग भी है क्योंकि बज़्म ख़वातीन में आज पहली बार हमने दावत दी है एक मेल गेस्ट को। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मुश्ताक अहमद ज़रगर साहब, ये है मैनेजर गिंदुन स्टेडियम राजबाग। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है ताहिरा परवीन जी। ताहिरा जी असिस्टेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर है SMC में। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया। हम आपसे पहले जानना चाहेंगे, चूँकि आप स्पोर्ट्स से ही वाबस्ता है, हम आपसे जानना चाहेंगे इंसान की ज़िंदगी में क्या अहमियत है स्पोर्ट्स की। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में उतनी अहमियत स्पोर्ट्स की है जितनी अहमियत जैसे हम खाना खाते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, उतना ज़रूरी स्पोर्ट्स भी है। अगर हम स्पोर्ट्स करते हैं तो हम फिज़िकली फ़िट हो जाते हैं, तो फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिज़िकली फ़िट है तो हम हर कोई काम आराम से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें खेल कूद की ज़रूरत है, उसके लिए हमें वॉक की, ये ज़रूरी नहीं है हम गेम्स वगैरह में जाएं। हम अपनी बॉडी को, हम अपने आप को फिट डिफरेंट एक्सरसाइज से कर सकते हैं, घर बैठ के कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिम में जाएं, हम स्टेडियम्स वगैरह में जाएं, हम किसी पार्क में जाएं, हम घर बैठ के भी अपने लॉन में एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर आप आज की डेट में देखेंगे, मैंने अक्सर बेशतर ये देखा है कि फीमेल्स जब भी कहीं पे जाओ तो फीमेल्स के साथ एक बैग ज़रूर होता है, उसके पास वो मेडिसिन का एक बड़ा बड़ा बैग होता है। तो उसको छुट्टी करने के लिए, वो मेडिसिन बैग ख़त्म करने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। तो हमें चाहिए, जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं, तो हमें स्पोर्ट्स के लिए कम से कम अपनी बॉडी के लिए, अपने आप के लिए एक घंटा कम से कम रोज़ निकालना चाहिए। और उस एक घंटे में हमने फिटनेस की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। जी ताहिरा जी, आपसे सेम सवाल है कि इम्पॉर्टेंस क्या है एक इंसान की ज़िंदगी में स्पोर्ट्स की, चाहे वो कोई भी हो, हम इंडोर गेम्स खेले, आउटडोर गेम्स खेले, या हम किसी और स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो गेम ना भी हो, मकसद स्पोर्ट्स है। मतलब मैं अपनी बात करूँगी तो स्पोर्ट्स के बारे में इतना बोलूँगी कि स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है। ये नहीं है कि मतलब कि एक औरत स्पोर्ट्स ज्वाइन नहीं कर सकती या एक्सरसाइजेज नहीं कर सकती, मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकती। ये हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, बच्चे हो, सब के लिए। तो हर एक को चाहिए कि ऐसे एक्सरसाइज करे, स्पोर्ट्स ज्वाइन करे। ज़रूरी नहीं है मार्शल आर्ट्स वगैरह के लिए, इतनी सारी कैटेगरीज है स्पोर्ट्स की, तो वो ज्वाइन कर सकती है। जो कैपेबिलिटी हाँ, है, जिसकी कैपेसिटी है तो उसके हिसाब से वो कर सकता है। हम जाते हैं, हम एक्सरसाइजेस करते हैं मॉर्निंग में, फिर हमारा जिमिंग होता है, वो करते हैं, खेलते भी है, तो ऐसा हमारा रहता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप आइए, स्पोर्ट्स ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा है। फिजिकली, मेंटली इंसान फिट रहता है। और औरत के लिए तो ज़्यादा ही ज़रूरी है, उसका घर का भी होता है, अगर वर्किंग लेडी है तो उसको जॉब का भी देखना है, तो वो इस लिहाज से घर को भी अच्छे से संभालती है, ऑफिस का भी होता है, और उसका जो मेंटली जो होता है ना, मतलब वो डिप्रेशन जैसा, वो भी इस टाइम के, जब वो एक्सरसाइज वगैरह इस टाइम में उसका वो सारा ख़त्म हो जाता है, तो वो अपने घर को भी अच्छे से चला सकते हैं और बच्चों को भी। तो मेरा यही
یہ کہنا. سب سے پہلی جو ہمارے ذہن میں چیز آتی ہے جب ہم کسی بھی انسان کو دیکھتے ہیں, اگر اس کی پرسنالٹی ہمیں اٹریکٹیو نہیں لگتی ہے تو ہمارے مائنڈ میں ایک عجیب سا نوشن آ جاتا ہے کہ شاید یہ بندہ انٹرسٹنگ نہیں ہوگا, یا شاید یہ لیزی ہو. یہ اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے ہم جج کرنے لگتے ہیں. ایسا ہمارا ہیومن نیچر ہے. اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے, یعنی جو ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں, ہم کس طریقے سے دوسروں سے پیش آتے ہیں, اس کے لیے اسپورٹس مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اس حوالے سے جی دیکھیے, ہم اکثر بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ فزیکلی فٹ نہیں ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ پیٹ باہر ہوتا ہے, اوور ویٹ وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہ اسی فیلڈ میں نہیں, ہر ایک فیلڈ میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. جب ایک آدمی کا باڈی ویٹ, اس کا وزن اس کے 20 کلو یا 30 کلو زیادہ ہو جاتا ہے, اگر اس نے سیڑھی چڑھنی ہوتی ہے وہ بیچ میں 4 آدمیوں کو بتاتا ہے ابھی کتنی سیڑھیاں ہیں. تو میرے کہنے کا غرض جو ہے, مطلب یہ ہے کہ فزیکلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی فیلڈ میں. آپ جاب میں, بزنس میں, کہیں پہ بھی, کسی بھی چیز میں فزیکلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور فزیکلی آدمی تب فٹ ہو سکتا ہے جب وہ صبح نیند چھوڑے گا اور گراؤنڈ میں پہنچ جائے گا. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک تو وہ 10 بجے تک یا 9 بجے تک سوتا رہتا ہے, جب وہ سپورٹ سٹارٹ کرے گا, مارننگ واک سٹارٹ کرے گا, تو وہ بستر چھوڑ دے گا اور گراؤنڈ میں آ جائے گا. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. پہلے میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس کی وہ جو دوائی کے بیگ وغیرہ وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے, میری ہر ایک سے گزارش ہے کہ صبح سویرے اٹھا کریں اور مارننگ, یا تو مارننگ واک, یا آپ جم وغیرہ جوائن کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی فیلڈ جوائن کر سکتے ہیں, جیسے فٹ بال ہے, الگ الگ گیمیں ہیں, ہاکی ہیں, کسی میں بھی جا سکتے ہیں. اور اگر وہاں نہیں جا سکتے, کم سے کم وہ واک سٹارٹ کر سکتے ہیں, برسک واک وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں, جاگنگ وغیرہ وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی بہت ضرورت ہے, اور یہ صرف میل میں نہیں, فیمیلز میں اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے. فیمیلز میں تو زیادہ ہی ہے, کیونکہ آج کل جو اوبیسٹی کا ہے, یہ ہے کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ ورکنگ جو ہاؤس وائف وغیرہ ہے, تو ان کے لیے تو بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کی وہ جو لائف ہے وہ گھر کے اندر محدود رہتی ہے, کچن کے اراؤنڈ بالکل بالکل. ان کے 2 بچے یا 3 بچے, وہ محدود ہو جاتی ہے, وہ پھر باہر زیادہ کم نکلتی ہیں. تو ان کے لیے اور زیادہ, کیونکہ جب ایج کے ساتھ ساتھ باڈی میں فلیکسیبلٹی کم ہو جاتی ہے, کوآرڈینیشن کی کمی ہو جاتی ہے, ویٹ گین ہو جاتا ہے, تو وہ سب چیزیں اوائڈ کرنے کے لیے, وہ دور کرنے کے لیے ان کو ایکسرسائز کی بہت ضروری ہے. اور وہ گھر بیٹھ کے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. وہ بے شک یا تو گھر میں ایکسرسائز کریں یا وہ جم وغیرہ جوائن کر سکتے ہیں. اور اس میں مجھے نہیں لگتا ہے ایسا ہے کہ لڑکیاں جم نہیں جوائن کر سکتی ہیں. کیوں نہیں؟ جب باقی فیلڈ میں آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے, ہر ایک فیلڈ میں لڑکیاں آگے ہیں, تو اس فیلڈ میں بھی ان کو آگے آنا چاہیے, کیونکہ یہ ان کے ہیلتھ کا مسئلہ ہے, تو اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اینڈ اسپیشلی ہم نے سری نگر میں دیکھا, یہاں پہ کئی ایسے جمز آئے ہیں سامنے, کئی ایسے لیڈیز کا الگ جو سے ہوتا کمپلیٹلی لیڈیز کے لیے ہے, یا کچھ ایسے بھی ہے جہاں الگ الگ کمپارٹمنٹس بنے ہیں, ایک سیکشن لیڈیز کا الگ سے, یا ٹائمنگ چینج ہوتی ہے, جینٹس کا الگ ہوتا ہے, لیڈیز کا الگ ہوتا ہے. ہمارا بھی ایسا ہی ہے, ہمارے کوچ ہے مساق صاحب, تو ہمارا لیڈیز کا ٹائم الگ رہتا ہے, ایوننگ میں رہتا ہے شام کو ہی 4 سے لے کے, تو ہم وہاں پہ خالی لیڈیز ہوتی ہے اس ٹائم کرتی ہے. تو مطلب میرا ویٹ بھی زیادہ ہو گیا تھا, تو جب سے میں نے جم جوائن کیا تب سے میرا ویٹ بہت کم ہونے لگا. میں سیریسلی کہنا چاہتی ہوں, ہر ایک فیمیل کو یہ ایڈوائز دینا چاہتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے, مطلب میں بھی ہاؤس وائف, مطلب گھر پہ تو کام کرتے رہتے ہیں, تو مطلب اوبیسٹی, یہ ڈائبٹک, بلڈ پریشر, یہ سب پریشانیاں تو زیادہ مجھے لگتا ہے کہ لیڈیز میں زیادہ ہوتی ہے. تو ان کو چاہیے 1-2 گھنٹہ اپنے لیے نکالے, اپنے لیے, مطلب خاص کر اس چیز کے لیے کہ مجھے فٹ رہنا ہے, مجھے بچوں کا دیکھنا ہے, گھر کا دیکھنا ہے, اگر وہ جاب کرتے تو جاب کا بھی دیکھنا ہے. تو اس کے لیے ان کو 2 گھنٹے اپنے لیے نکالے, اپنے گھر کو سائڈ میں چھوڑ کے, تو باقی یہ کر لے, ایکسرسائز وغیرہ کر لی. اور اگر وہ ویسا کریں گی تو ان کے جو باقی دن کا کام ہے وہ بھی اچھے سے ہوتا ہے, اچھے سے ہوتا ہے. ایک بار وہ کر کے دیکھے, پھر ان کو اپنے خود فیل ہو جائے گا, اپنے اندر خود فیل ہو جائے گا کہ میں نے آج کچھ اچیو کیا ہے, میں نے کچھ کیا ہے اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے کچھ کیا ہے, اپنے ماحول کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کچھ کیا ہے. تو ایسا فیل ہوتا ہے. طاہرہ جی, آپ چونکہ ایک پیرنٹ بھی ہیں, آپ ماشاءاللہ 2 بیٹیوں کی ماں ہیں, جی, آپ ایز اے پیرنٹ ہمیں بتائیے کہ جو ہمارے آج کل کے بچے ہیں, یا تو وہ
پورا ایجوکیشن میں اپنا ٹائم صرف کر رہے ہیں، یا تو ابھی کے حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں انہیں زیادہ ٹائم فون پہ دینا پڑتا ہے. اب تو پڑھائی بھی فون پہ آن لائن کلاسز کی وجہ سے تو زیادہ اور اس کے بعد جو یوزولی بچے، جب میں چھوٹی تھی، میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی، ہمیں گھر سے بولتے تھے جاؤ آنگن میں جا کے کھیلو، اینڈ وی یوز ٹو رن آل اراؤنڈ، تو ہماری وہ فٹنس برقرار رہتی تھی. لیکن آج کل کے جو بچے ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم فون پہ اسپینڈ کرتے ہیں. تو پیرنٹس کا کیا رجحان ہے، مطلب ان کا کیا کنٹریبیوشن بنتا ہے، وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو ایجوکیشن اور اسپورٹس کے بیچ میں بیلنس کرنا سکھائے؟ میرا تو یہ ہے، میرے ہسبینڈ کا اور میرا بھی، ہمارا ایک تو مطلب ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے بچوں کے لیے. تو ہم بچوں کو لے کے اپنا وہ ٹائم ٹیبل لے کے چلتے ہیں. جیسے مجھے ان کو مارننگ میں لینا ہے، مطلب ہم ایجوکیشن بھی، اسٹڈیز بھی اور ان کا اسپورٹس بھی مینٹین کرتے ہیں. ہاں، بیلنس ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں اسپورٹس کی طرح زیادہ جاؤں گی اور اسٹڈیز ان میں اسٹڈیز پہ اثر پڑے گا، ویسا نہیں ہے. جیسے اسٹڈیز ہے ویسے ان کا اسپورٹس بھی ہے. میں زیادہ کیوں کرتی ہوں ان کو انکریج اس کے لیے کہ اسپورٹس کے لیے، کیونکہ اس سے وہ فٹ بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا مائنڈ، سیلف کانفیڈینس آتا ہے اس میں. ایک تو سیلف کانفیڈنس، اگر مارشل آرٹس وغیرہ کچھ کھیلیں گے تو اس سے ان کا سیلف ڈیفینس بھی ہوتا ہے، جو کہ لڑکیوں کے لیے زیادہ ہی ضروری ہے یہ سیلف ڈیفینس ہونا. موٹیویشن پاور بڑھتا ہے اس سے. مینٹلی ان کا جو مینٹل مطلب ہوتا ہے وہ جو وہ بڑھ جاتا ہے اس سے. مطلب اسٹڈیز میں بھی ان کا یہ بہت مطلب کانسنٹریشن بڑھتا ہے. تو وہ چیزیں ہیں اس میں. تو میرے خیال سے ہر ایک کو چاہیے کہ میں اپنے بچوں کا بولوں گی تو میں ان کو صبح لے جاتی ہوں مارننگ واک کے لیے، پھر ان کا اسٹڈیز وغیرہ، ان کا ڈائٹ وہ لے کے سارا کچھ کر کے وہ سب، اس کے بعد ایوننگ میں ان کا جو روز کا ان کا پریکٹس کا ہوتا ہے وہ کر کے 2-3 گھنٹے پریکٹس کا دیتے، پھر وہاں سے آ کے ان کا پھر سے اسٹڈیز وغیرہ وہ کر لیتے. میں تب سے جب سے انہوں نے جوائن کیا اسپورٹس میں، ان کو ماشاء اللہ 8 سال ہو گئے، 7-8 سال ہو گئے اس میں، تب سے نہ انہوں نے موبائل ٹچ کیا ہے، نہ ہی وہ ٹی وی دیکھتے ہیں. وہ اب اسی چیز کے ساتھ ہوتے، اپنا بیگ، اپنا کٹ سنبھالنا، اپنے بکس وغیرہ بیلنس. ایون مجھے کچھ پیرنٹس بولتے بھی ہے آپ تو ایک جاب بھی کرتے ہو دونوں، آپ کیسے یہ کرتے ہو بیلنس سارا مینیج کیسے کرتے؟ میں کہتا ہوں میں کام کر لیتے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاسبل نہ ہو، ہر ایک چیز پاسبل ہے اگر انسان میں وہ قوت ہو، وہ کیپیسٹی ہو، اگر وہ انٹرسٹ ہو اس کو کرنے میں، تو ہر ایک چیز پاسبل ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو امپاسبل ہے، پاسبل نہیں ہو. تو یہ اگر ہر کوئی چاہے اپنے بچوں کو، مطلب مجھے لگتا ہے ہر ایک کو چاہیے اپنے بچے کو انکریج کرے اسپورٹس کے لیے بھی. اسپورٹس بہت زیادہ ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو ہر ایک پیرنٹس کو چاہیے. آپ دیکھیے اگر آپ ایک بار جائیں گے نا، مطلب انڈور اسٹیڈیم میں کہیں پہ بھی جہاں پہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہے، ایک بار آپ جائیں گے، آپ دیکھیں گے آپ الگ ہی دنیا آپ دیکھیں گے، ڈفرینٹ، ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ الگ سے دیکھو گے وہاں سے بچوں کو، پیرنٹس، باقی اسپورٹس کوچز وغیرہ، الگ ہی دنیا ہوتی ہے. انسان دیکھتا ہے یہ بھی کوئی دنیا ہے، یہ الگ سے کوئی دنیا ہے. اتنا انسان انجوائے کرتا ہے، ہم خود بھی وہاں انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ جا کے. آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ مینیجر ہیں گندن اسٹیڈیم، آپ کو کیا لگتا ہے کیسا انفراسٹرکچر ہمیں اویلیبل ہے؟ کیونکہ جب کوئی بچہ اسپورٹس میں اپنا وقت دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، یا اس کے پیرنٹس بھی یہی سوچتے ہیں کہ کیوں نہ یہ کریئر اپنا اسپورٹس میں ہی بنا لے. کیونکہ ہمارے اگر ملک کی بات کریں، ایسے بڑے بڑے پلیئر سامنے آئے ہیں جنہوں نے اپنا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے. تو ہمارے کشمیر سے بھی کئی ایسے بچے سامنے آئے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے جنہوں نے کھیلا ہے، نیشنلز کئیوں نے کوالیفائی کیا ہے، کئیوں نے بہت سارے میڈلز لیے ہوئے. بالکل. کیا انفراسٹرکچر اویلیبل ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہماری وادی میں؟ دیکھیے جی، اگر ہم پیچھے جائیں، میں پیچھے کی بات نہیں کروں گا، لیکن آج کی میں بات کروں گا. پچھلے 2-3 سالوں سے جو ہمارا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے J&K اسٹیٹ اسپورٹس کونسل میں، جو ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں ڈاکٹر نسیم جاوید چودھری صاحب کی قیادت میں جو انفراسٹرکچر بنا ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس ابھی ہم نے ریسنٹلی کوئی 22 نئے انڈور اسٹیڈیمز بنائے، جس میں آپ کے لال چوک میں بھی ایک انڈور اسٹیڈیم بنا ہوا ہے. ہمارا یہاں پہ گندن اسٹیڈیم ہے، جو ابھی انہوں نے کہا بھی، جو ہی ہم گیٹ سے اندر جاتے ہیں ایک وہ سپورٹس کی تھیم سامنے آ جاتی ہے. کافی اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سکون ملتا ہے جب ہم اندر جاتے ہیں. تو انفراسٹرکچر کی آج کی ڈیٹ میں کمی نہیں ہے. اور بچوں کے آنے میں
बच्चों मैं वहीं पहुंचूंगा। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे हॉकी का एस्ट्रोटर्फ लगने वाला है, हमारा स्विमिंग पूल 1 साल के अंदर अंदर तैयार हो रहा है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल है, वो तैयार होने वाला है। अभी हमारे 2 स्क्वाश हॉल तैयार हो गए, लॉन टेनिस 3 कोर्ट हमने नए बनाए हुए हैं, मतलब वो पहले बने हुए थे, उनके ऊपर हमने नया काम स्टार्ट वगैरह किया है। हमारे पास यहाँ पे जिम नहीं था, मतलब गवर्नमेंट का जिम नहीं था, गवर्नमेंट ने अभी 2 नए जिम गिंदुन स्टेडियम में एक लगाया, एक इंडोर स्टेडियम में लगाया। अब डिस्ट्रिक्टों की अगर बात करेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडोर स्टेडियम बना हुआ है। इसके बाद दूसरी बात जो है वो है इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट हमारे पास पहले नहीं था, लेकिन आज की डेट में अभी हमने 3000 मल्टीपर्पज़ मैट जो है परचेज किए हुए रिसेंटली, जो हम हर एक मार्शल आर्ट गेम में वो प्रोवाइड करते हैं। तो आज की डेट में हमारे पास बहुत सारा इक्विपमेंट भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कोविड-19 को लेके पिछले 8-9 महीने से हम लोग ज़्यादा कुछ स्पोर्ट्स में नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सोशल डिस्टेंस का वगैरह ख्याल रखते हुए कई टूर्नामेंट हमने दोबारा से स्टार्ट किए हुए हैं और आज की डेट में हमने दोबारा स्पोर्ट्स स्टार्ट किया हुआ है। इंडोर स्टेडियम हमारा कोविड वेलनेस सेंटर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद गिंदुन स्पोर्ट्स सेंटर शाम को कम से कम 200-250 बच्चे वहाँ पे खेलने रोज़ आते हैं। तो हमने ये स्टार्ट किया हुआ। मैं फिर एक बार ये बात दोहराना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में जो ही बच्चे आ जाते तो उनका जो मेंटल जो वो फटीक है, थकावट है, वो सारी दूर हो जाती है। स्पोर्ट्स इसलिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों का आजकल स्ट्रेस है, पढ़ने का स्ट्रेस है, वो उनको स्पोर्ट्स में उस लिहाज से डालना चाहिए। नंबर 2, ये जो बच्चे ज़्यादातर सोशल मीडिया पे रहते हैं, फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, जब उनको हम 2 घंटे स्पोर्ट्स करवाएंगे, स्पोर्ट्स करने से उनकी बॉडी थक जाएगी, तो वो फिर सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर देखे जो अच्छे लेवल के भी प्लेयर हैं, शायद वो फेसबुक पे या मतलब जितने भी आजकल बच्चे होते हैं, सोशल मीडिया जो भी है, तो वो उस पर नहीं है। उसका रीज़न बड़ा जो है वो यही है, वो अपने 3 घंटे 3.5 घंटे या 2 घंटे स्पोर्ट्स की ओर देते हैं और फिर उनके पास वो टाइम नहीं रहता है कि वो वहाँ पे रहे। तो एक नंबर 2 बात यह है कि ड्रग्स जो आपने देखा होगा आज की डेट में, अगर आप देखेंगे बाहर स्टेटों में या हमारी स्टेट में, हम अपनी स्टेट की बात करेंगे, बच्चे बाप को, पेरेंट्स को नहीं पता होता मेरा बच्चा कहाँ जाता है, मेरा बच्चा क्या करता है, उसको कैसा फ्रेंड सर्कल मिला, तो ये पेरेंट्स को नहीं पता होता। बच्चे हैं, बच्चे को खुद भी मालूम नहीं होता कि मैं किन लोगों के साथ कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो बच्चे जो है, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम अक्सर बेशतर ये देखते हैं ये बच्चा खराब है, ये बच्चा ऐसा है, ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी पेरेंट्स को ऐसा नहीं कहना चाहिए अपने बच्चे को। बच्चे मासूम होते हैं, इसको नहीं पता मैंने कहाँ जाना है। पेरेंट्स को चाहिए बच्चे पे नज़र रखे, उसका फ्रेंड सर्कल जो है बच्चे का कैसा मिल गया, उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। इस बारे में मेरी गवर्नमेंट से एक गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि मैंने अक्सर बेशतर देखा है जो शॉपकीपर्स हमारे यहाँ पे हैं वो खुलेआम बच्चों को सिगरेट बेचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा आज सिगरेट पीता है, जबकि ऑलरेडी इस पे बैन है 18 साल की कम उम्र के बच्चे को हम सिगरेट नहीं या कोई भी तंबाकू वगैरह नहीं बेच सकते, लेकिन ये फॉलो नहीं होता। या स्कूल्स के बाहर एक पर्टिकुलर रेंज है जिसके अंदर हम बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज नहीं बेच सकते। अगर आज बच्चा खाली सिगरेट पीता है, कल वो सिगरेट में वो वैरायटी देखेगा, वो उसमें क्वालिटी देखेगा, वो इसमें ये देखेगा ये सिगरेट क्या होता है और एक सिगरेट क्या होता है, वो फिर कहीं और जाएगा और सिगरेट से ही फिर वो ड्रग्स पे पहुंच जाता है, वो टेबलेट्स वगैरह स्टार्ट करता है, वो बाकी जो जितनी चीज़ें आजकल है वो सब स्टार्ट करता है। तो हमें बच्चों को नजर रखनी चाहिए और सबसे अच्छा तरीका को भी ध्यान देना चाहिए इन चीजों पे। सबसे अच्छा तरीका जो है, अगर आपने अपने बच्चों को ड्रग्स से दूर रखना है, वो स्पोर्ट्स में आ जाए। स्पोर्ट्स इससे बेहतर कुछ भी नहीं, एक वाहिद तरीका, एक जरिया है जिससे हम अपने बच्चे को गलत चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, चीजों से दूर रख सकते हैं। आपने माशाल्लाह बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ टच किए और यहाँ जो आपने ड्रग एडिक्शन की बात की, जो सबसे वर्स्ट चीज है, अगर इंसान बीमार है तो शायद उसका इलाज हो सकता है, लेकिन जो ड्रग एडिक्शन में पड़ गया उसके लिए, और वो एक ही बंदा उसमें नहीं है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है और धीरे धीरे पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व है। और यहाँ मैं अपने नाजरीन तक ये बात पहुंचाना
چاہूँگی کہ میں نے خود ایک سٹوری پڑھی تھی اسی ریلیٹڈ. ایک ایسا گاؤں تھا جہاں ہر کوئی بچہ, ہر کوئی فرد اس گاؤں کا ڈرگ ایڈکشن میں انوالو تھا, ہر کوئی ایڈکٹ بن گیا تھا, اور اس گاؤں میں سے صرف ایک ایسا بندہ تھا جو اسپورٹس میں انوالو تھا, اور اس ایک لڑکے نے پورے گاؤں کو ڈرگ ایڈکشن سے نکالا, کیونکہ اس نے سب کو, اور مجھے اچھے سے یاد ہے وہ ان کو فٹ بال کھیلنے لے کے گیا, ان بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے بچے ڈرگ میں انوالو تھے. تو آپ نے بھی بالکل صحیح فرمایا, اور یہ پریکٹیکلی ہو چکا ہے کہ ایسی بری چیزوں سے نکالنے کے لیے اسپورٹس بہت صحیح چیز ہے. جی, ہم نے یہاں بہت ساری چیزیں ٹچ کی. ایک بیسک ریزن ہے, چاہے پھر ہم پھر سے ڈرگ ایڈکشن پہ ہی بات کریں, ڈرگ ایڈکشن کا بھی بیسک ریزن ہے کہ ہم بیکار بیٹھے ہیں, ان ایمپلائمنٹ ہے, ہمارے پاس کھیلنے کو جگہ نہیں ہے لوکلی بچوں کے پاس. چلے دور سے کوئی اسٹیڈیم نہیں آ سکتا, ان کے ارد گرد جو پارکس ہے وہ ڈیولپ نہیں ہے. اس معاملے میں ہم ایز اے سوسائٹی کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہم جب بھی ہم میں کہیں غلطی ہے ہم سارا گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں, ہم گورنمنٹ کو ذمہ وار ٹھہراتے ہیں. یہ غلط بات ہے. اگر میرے گھر کے نزدیک پارک ہے تو میرا فرض بنتا ہے اس پارک کو صاف ستھرا رکھنا. میرا فرض یہ بنتا ہے اس پارک میں صبح نکلنا, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہاں پہ واک کرنا, تاکہ پوری سوسائٹی دیکھے کہ اگر یہ آج واک کر رہا ہے کل دوسرا آدمی نکل جائے گا, پرسوں تیسرا آدمی نکل جائے گا. تو ایک طرح کا وہ ماحول بن جائے گا, سپورٹس کا مطلب فٹنس کا وہ ماحول آ جائے گا, لوگ ہیلتھ کانشیس ہو جائیں گے. تو اس چیز کی ضرورت ہے. میں کیا کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں اگر میرے گھر میں گند ہے میں اٹھا کے وہ پارک میں ڈال دیتا ہوں. جہاں پہ بھی کوئی خالی جگہ دیکھ لی تو ڈسٹ اٹھا کے اپنا گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے ڈال دیتے اس میں. انسٹیڈ آف دیٹ کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ہمارے آس پاس کوئی ہے پارک ہے, ہم خود اس کو مینٹین کریں. شکایتیں کرنے سے اچھا ہے شکایت کو خود دور کرنے کی کوشش کریں. بالکل اپنی لوکیلٹی میں سبھی مل جل کے اٹھے اور دیکھ لیں, اگر ہے کوئی چیز ایسی ہے, جگہ ہے کھیلنے کودنے کے لیے بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے, لیڈیز کے لیے, بزرگوں کو شام کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں, تو ایسا کرے کہ خود ہمیں چاہیے کہ خود ہم اٹھے, خود دیکھ لے اور مینٹین کر لے. ایز اے سوسائٹی ہم کنٹریبیوٹ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے اگر ہم لوکلی بچوں کو بلا, کیونکہ اسٹریٹ کرکٹ جو ہے, گلی کرکٹ جس کو کہتے ہیں, وہ بہت کامن ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. کیوں نہ ہم کسی ایک دن کو ہفتے میں, یا چلے ہفتے میں نہ صحیح مہینے میں 1 دن نکال کے پورا محلہ ایک ساتھ جمع ہو جائے, اور بچوں کے ساتھ وہ انہیں بھی انکریجمنٹ ملے گی, ہمارا بھی انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا. ہمارے یہاں بہت ایسی چیزیں ہیں جو انٹرٹینمنٹ کی اویلیبل نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم سپورٹس کو انٹرٹینمنٹ بھی بنائیں اور ساتھ میں فٹنس وغیرہ سب کچھ ہی مل رہا ہے. ایسے تو ہونا چاہیے, ایسا تو ہونا چاہیے. ہوتا ہے کہیں کہیں جگہ ایسا ہوتا ہے, کیونکہ سری نگر میونسپل کارپوریشن ویسے پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں, منعقد کرتے ہیں. ہاں وہ کرتے ہیں. طاہرہ جی, اسکولز کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ بچہ سب سے زیادہ ٹائم اسکول میں, اگر ہم ابھی کی سچویشن کو اوائڈ کریں 5 منٹ کے لیے, بچہ سب سے زیادہ ٹائم اسکول میں بتاتا ہے, اور ایجوکیشن بھی وہیں سے ملتی ہے, چاہے ہم پھر نصابی ایجوکیشن کی بات کریں, ہم مورل ایجوکیشن کی, سب کچھ بچے کو وہیں سے ملتا ہے. اور اگر سپورٹس کی بات کریں تو اسکول کا بہت بڑا رول بنتا ہے. وہ تو ہے ہی. جی, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, اسکول میں کیا ماحول ہونا چاہیے اسپورٹس کے ریلیٹڈ؟ اسکول میں جیسے فار ایگزامپل اسٹڈیز پہ جتنا دھیان دیتے ہیں ویسے ہی دھیان دینا چاہیے اسپورٹس پہ ہی. ایون میں نے دیکھا ہے گورنمنٹ اسکولس میں کیا ہے, وہاں پہ فزیکل ٹیچرس تو ہے لیکن اسپورٹس نہیں کرواتے نہیں ہے وہاں پہ, ایسا ماحول, یا اگر ہوتا ہے تو بہت کم جگہ, بہت کم ہوتا ہے, اور وہاں سے اتنے بچے بھی نہیں نکلتے ہیں. جیسے مطلب یہاں کے اسکولس کی بات کریں, جیسے پرائیویٹ اسکول باقی ہے تو ان میں ہے کہ ان میں ہے فزیکل ٹیچرس ہے, اسپورٹس کرواتے ہیں, لیکن گورنمنٹ اسکولس کا تھوڑا سا یہ ہے کہ وہاں پہ فزیکل ٹیچر تو ایون یہاں پہ بھی کچھ اسکولس ایسے ہیں جہاں پہ اسپورٹس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں. لیکن اوور آل اسکولس کی بات کریں, چاہے ہم پھر گورنمنٹ اسکولس کی بات کریں یا پرائیویٹ اسکولس کی, لیکن اسپورٹس کو امپورٹنس دینا بہت ہی ضروری ہے. ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ اسپورٹس کتنا ضروری ہے ہماری لائف میں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو بچے ہو. فیمیلز کی اسپیشلی یہاں پہ ہم بات کریں گے. فیمیلز میں پہلے ہی بولا آپ کو, فیمیلز کے لیے تو زیادہ ہی ضروری ہے اسپورٹس. فزیکلی فٹ رہنا اس کے لیے زیادہ ہی ضروری. اگر وہ فزیکلی فٹ ہوتی ہے تو اس کا گھر بھی ویسے ہی ساؤنڈ رہے گا, تو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کانفیڈنس. ہاں اوبیسلی کانفیڈنس, سیلف کانفیڈنس تو ہے ہی. ان کو چاہیے, فیمیلز کو زیادہ چاہیے کہ وہ اپنے اوپر 1-2 گھنٹہ تو نکال ہی سکتے ہیں نا اپنے لیے, تو جا کے آپ
گھر پہ جیسے زرگر صاحب نے بولا وہ گھر پہ ہی کر سکتی ہے, ویسا بھی اگر ہوتا ہے تو کر لیں. اگر گھر پہ نہیں ہوتا تو 1-2 گھنٹہ آپ کے اپنے لیے نکالے اور جائیے اسٹیڈیم جائیے یا کسی پارک میں جائیے تو اپنے لیے وہ ایکسرسائز وغیرہ کر سکتے ہیں. طاہرہ جی, ابھی تک آپ سے بھی یہی سوال ہے, ابھی تک ہم نے فزیکل اسٹرینتھ کی, فزیکل فٹنس کی بات کی. مینٹل فٹنس ایک بہت بڑی چیز ہے اور مجھے لگتا ہے فزیکل فٹنس جتنی امپورٹنٹ, اگر اس کو ہم 50% مانتے ہیں تو مینٹل فٹنس بھی 50% ہے. اور مینٹل فٹنس کے لیے مجھے لگتا ہے ہمارے پاس بہت سارے مائنڈ گیمز آتے ہیں, جیسے چیس ہے, بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی گیمز ہیں, ان کو پزلز ہے. وہ خیر آپ نے تو پب جی کا نام لیا, وہ تو ایک ایسی گیم آ گئی تھی جہاں ہر کوئی بچہ انوالو ہو رہا تھا اور کئی ڈیتھس بھی اس کی وجہ سے سامنے. میں اسی بات کو لے کر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں طاہرہ جی کہ ہم ایز اے پیرنٹ, آپ کو نہیں لگتا کبھی کبھی ہم ہی ایز اے پیرنٹ غلط کرتے ہیں اپنے بچے کو موبائل فون دے کے یہ لو جی گیم کھیلو یا کارٹون ٹی وی پہ لگا کے, انسٹیڈ آف ان کے لیے ہم ایک چیس بورڈ لے کے آئے, کیرم بورڈ لے کے آئے, جو زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے, ہارڈلی 2-4 باری میں نے دیکھا ہے کہ لیڈیز کیا کرتی ہے, وہ جب کچن میں بزی ہوتی ہے اپنے کام کے ساتھ, وہ دیکھتی ہے کہ کیسے شارٹ کٹ نکالا جائے. تو شارٹ کٹ یہ ہوتا ہے جب بچہ مطلب کچھ مانگتا ہے یا کچھ مطلب شرارتیں کرتا ہے, وہ اپنا موبائل اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتی, چلو بیٹا آپ جا کے گیم کھیلو. تو ایسا مطلب پیرنٹ خود کرتے ہیں انسسٹ بچے کو کہ آپ موبائل لے لو اپنے ہاتھ میں. وہ کل جا کے پھر وہ اس کے تو مطلب 24 آورس اس کے ہاتھ میں ہی رہتا پھر موبائل. تو ایسی سچویشن ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں کہ ایسا نہیں کرنا ہے, وہ تو اوبیسلی پڑے گا ہی نا, آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے, دماغ پہ اثر پڑتا ہے, اس کے مطلب ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے. جب 24 گھنٹے وہ ہاتھ میں 12 گھنٹے ہاتھ میں موبائل رکھے گا, گیمز وغیرہ کھیلتا ہے, تو نیچرلی تو اثر تو پڑے گا ہی نا. اور اس میں یہ ہے کہ فزیکلی ایز ویل ایز مینٹلی بھی جو ہم گیم کرتے ہیں, جو ہم جم میں ایکسرسائزیں کرتے ہیں, دونوں چیزیں اس میں ڈیولپ ہوتی ہے. ایک ہی چیز ڈیولپ نہیں ہوتی ہے, ہماری خالی مسلس نہیں ڈیولپ ہوتی ہے وہاں پہ. ہمارے پاس پروگرام میں بہت کم سمے بچا ہے, ہم آپ سے شارٹ میں جاننا چاہیں گے کہ آپ پیرنٹس کو, گورنمنٹ کو اور ہمارے سبھی جو ہمارے عوام ہیں, ہمارے ویورز ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے, ایک میری میسج یہ ہے کہ بچوں کو اسٹیڈیم بھیجیں, بچوں کو گیم میں ڈالیں, وہ فٹ رہیں گے. ایک نمبر 2 میری میسیج گورنمنٹ سے یہ ہے, جو ہم نے سگریٹ وغیرہ کی بات کی کہ شاپ کیپرز سگریٹ بیچ رہے ہیں اور بچے اس پہ نظر گزر رکھا جائے تاکہ یہ غلطیاں دور ہو جائیں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. آج کے پروگرام کے آخر میں خیر بات تو اتنا کرنا چاہ رہے تھے کہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی ہماری بات, ابھی تو بس شروع ہی ہوئی تھی, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم اور آپ سے باتیں کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. آج کے پروگرام میں جاتے جاتے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور اس کے لیے سپورٹس سب سے بہترین طریقہ ہے. چاہے آپ کسی بھی سپورٹس میں اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو انوالو کریں. آج کے پروگرام سے آپ سے لینا چاہیں گے اجازت. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.